बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद और मैं आप सबको इल्म व अदब से खुश आमदीद कहता हूं। कैसे बेटा आप लोग? आई होप आप खुश व खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे और जायज़ मकासद के असूल में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आप बेटा देख रहे हैं अपना चैनल इल्म अदब, जिसका पहले नाम CMM लेक्चर्स था। तो लेट्स स्टार्ट जी। हम बेटा इस वक्त सेकेंड ईयर पाक स्टडी की न्यू बुक 2022 उसके मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं। पेज नंबर 62, चैप्टर नंबर 5। और हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान में प्रोफेशनल, टेक्निकल और वोकेशनल तालीम, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले बेटा समझ लीजिए वोकेशनल कहते किसको है। एक होता है बेटा आपकी रूटीन रस्मी तालीम, जिसमें मैट्रिक है, FA-FSC है, BA BSc है, या MA MSc या MPhil और PhD वगैरह, इसको बेटा कहते हैं रस्मी तालीम। एक होती है पेशा वाराना तालीम। दोनों में फ़र्क क्या है? हम रस्मी तालीम इसलिए हासिल करते हैं ताकि अकल, शऊर, फहम, आगही हासिल कर सकें। तालीम बेटा इसलिए होता है कि शऊर हासिल कर सकें। लेकिन रोजगार के लिए आपको कोई हुनर या स्किल सीखनी होती है। दोबारा रिपीट कर दो, तालीम समझबूझ और शऊर के लिए होती है, स्किल या हुनर रोजगार के लिए होता है। हम ये चाहते हैं और तालीम इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि अच्छा रोजगार मिले। बेटा तालीम रोजगार के लिए नहीं होती। तालीम हासिल करें शऊर के लिए और रोजगार के लिए कोई स्किल या हुनर सीखें। जब हम तालीम से रोजगार हासिल करने की कोशिश करते हैं तो फिर खराबी आती हैं। फिर हम तालीम भी सही तौर पर हासिल नहीं कर सकते और हमें अच्छा रोजगार भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं होती। ठीक है जी। तो रस्मी तालीम तो बेटा आपने पहले पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है जी। तो आपके ये जो नज़र आ रहा है बेटा, आप स्लाइड्स पे लिखा हुआ आपको, प्रोफेशनल या पेशा वाराना तालीम से मुराद ऐसी तालीम ली जाती है जिसके हसूल के बाद लोग मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करके रोज़ी कमाने के काबिल हो जाए। तो अभी आपको बताया बेटा रस्मी तालीम किस लिए होती है? शऊर के लिए। पेशा वाराना तालीम किसके लिए होती है? रोज़गार के लिए। बेटा जो वेस्टर्न कंट्री हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो बहुत ज़ोर देते हैं प्रोफेशनल तालीम पर। रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ बच्चा जब अपनी तालीम मुकम्मल करता है तो वो इस काबिल होता है कि अपना रोज़गार कमा सके। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादा रस्मी तालीम ही है, तो रस्मी तालीम के बाद भी बच्चा इस काबिल नहीं होता कि अपना रोज़गार कमा सके। यही वजह बेटा हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। MA MSc करके, MPhil करके भी CVयाँ लेके फिर रहे होते हैं नौजवान तलबा तालिबात नौकरियों के असूल के लिए, और उनके लिए 30-40 हज़ार की नौकरी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। वजह यह है कि उन्होंने रस्मी तालीम हासिल की है, उनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है। मैं एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, रस्मी तालीम हम हासिल करते हैं शऊर के लिए, लेकिन याद रखिए रोज़गार के लिए कोई स्किल या हुनर सीखे। तालीम और रोज़गार के लिए नहीं होती। ठीक है। जब हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं रोज़गार मिले, तो फिर हमें रोज़गार भी नहीं मिलता और मायूसी होती है, और फिर हम मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा अदा करने के बजाय मुल्क पर एक तरह से बोझ बन जाते हैं। ठीक है। तो याद रखिए बेटा, आप कितनी भी अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन कोई स्किल या हुनर ज़रूर सीखें। उसके बगैर दौर जदीद में एग्जिस्टेंस ही मुमकिन नहीं है। और जिन मुल्कों ने तरक्की की, याद रखिए, सब ने स्किल, हुनर, फन की बुनियाद पर ही तरक्की की है। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है। उसी की एक शाख है टेक्निकल एजुकेशन भी और वोकेशनल एजुकेशन भी, जो हम तफसील से देखेंगे। आज का लेक्चर बेटा रस्मी तालीम पे नहीं है, प्रोफेशनल एजुकेशन के वाले से है। और ज़ाहिर है क्योंकि बेटा पाकिस्तान ही की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल एजुकेशन के कौन कौन से इदारे हैं और उनका क्या क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे मेडिकल की तालीम।
ہمارے بیٹا معاشرے کا کلچر کچھ ایسا بن گیا ہے، ماں باپ اپنے تمام بچوں کو ڈاکٹر ہی بنانا چاہتے ہیں. ہماری پہلی ترجیح ڈاکٹر ہوتی ہے اور دوسری انجینئر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن جائے. عام طور پہ گرلز کے لیے ڈاکٹر وہ زیادہ پسند کری ہوتی ہے میڈیکل فیلڈ، اور بوائز انجینئرنگ میں. ہمارے یہاں دو ٹاپ شعبے سمجھے جاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر انجینئر بن گیا تو میرا مستقبل بن گیا. حالانکہ بیٹا ایسا نہیں ہے، شعبے اور بھی بہت سے ہیں. آپ کے خیال میں کیا سمجھتے ہیں کہ پورا ملک صرف ڈاکٹر انجینئر چلا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. ملک میں تو بیٹا بہت سے ادارے ہوتے ہیں اور سب اداروں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. تو یہ پتہ نہیں کیوں ماں باپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے. بھائی دنیا میں بہت سے شعبے ہیں، دنیا بہت بڑی ہے، صرف ڈاکٹر انجینئرز ملک نہیں چلا رہے. لیکن بہرحال ہمارے ملک میں پہلا شعبہ ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. بچے میڈیکل سائنس میں ایف ایس سی پری میڈیکل اس لیے لیتے ہیں ڈاکٹر بنے. لیکن اب جانتے ہیں کہ 1000 میں سے ایک آدھا ہی بنتا ہے. اگر یعنی ایک کالج ہے جہاں پری میڈیکل کے کوئی 8-10 سیکشن ہیں اور ہر سیکشن میں 50-50 60-60 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پورے کالج سے کتنے بچے ہیں جن کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتے ہیں، 1 2 3، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کیونکہ ہماری پہلی ترجیح میڈیکل ہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ دیکھیں آپ کی بک میں کیا لکھا ہوا ہے. انسانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی معاشرے میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹرز تو بیٹا ڈاکٹرز ہو گئے، اور ہاسپٹل کا جو باقی سٹاف ہوتا ہے اس کو پیرامیڈیکل سٹاف کہتے ہیں. اس میں اگر بوائز ہیں، میل ہیں، تو اس میں ڈسپینسر آ گئے، اور اگر فیمیلز گرلز ہیں تو سسٹرز آ گئیں، لیب اٹینڈنٹ آ گئے، لیب اسسٹنٹ آ گئے، اور آپریشن تھیٹر کا اوٹی کا عملہ آ گیا. یعنی وہ تمام سٹاف ڈاکٹرز کے علاوہ اس کو پیرامیڈیکل سٹاف کہتے ہیں. ڈاکٹر بھی اکیلے ہاسپٹل نہیں چلا سکتے بیٹا، جب تک ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف نہ ہو تو ان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. انسانی جان اور صحت کو ہر معاشرے میں اہمیت دی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ جان ہے تو جان ہے. بندہ بیمار پڑ جائے تو اس سے پوچھے دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہے تو وہ کہے گا صحت. صحت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. جو مرزا غالب کہہ گئے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب. ویسے یہ شعر سالک ہے، میں نے جان کے غالب کا کہ مشہور غالب کے نام سے ہے، لیکن اصل میں یہ سالک کا شعر ہے جو غالب کے شاگرد تھے. تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی 1000 نعمت ہے. جیب میں پیسے ہو تو تندرستی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو ظاہر بیٹا ہر بندہ تندرست رہنا چاہتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بیماری بھی آ جاتی ہے تو پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. یعنی دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کو کبھی ڈاکٹر سے واسطہ نہیں پڑا. اور سیدھی بات ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک پھر جو سب سے اہم بندہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بہرحال ڈاکٹر کی اہمیت تو ہے، کوئی شک نہیں. ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر کا مقام بھی ہے، ڈاکٹر کی اہمیت بھی ہے، اور یہ وہ ہے جو ہائیلی پیڈ پروفیشن ہے. اگر اچھا ڈاکٹر ہے، اسے اپنے کام پہ گریپ ہے، اور وہ ایماندار بھی ہے تو اس کے ہاتھ میں شفا بھی ہوگی. وہ دولت بھی کمائے گا، وہ عزت بھی کمائے گا، وہ شہرت بھی کمائے گا. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کس ضرورت کو؟ ڈاکٹرز کی. حکومت نے اعلیٰ سطح پر میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز قائم کی ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز جہاں ایف ایس سی کے بعد طلباء کو انٹری ٹیسٹ کے ذریعے داخلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. پاکستان میں جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلے ایف ایس سی کرنا ضروری ہے. ایف ایس سی کے بعد ظاہر بیٹا میرٹ بہت زیادہ ہے. پہلی بات تو اس کا میرٹ بھی بنے، اور دوسری بات بیٹا یہ انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. پہلے انٹری ٹیسٹ میں شامل ہونا پڑتا ہے، تو آپ کے میٹرک انٹر کے نمبر پلس انٹری ٹیسٹ کے نمبر، پھر اس حوالے سے میرٹ بنتا ہے. اور ظاہر اس کا میرٹ بن جاتا ہے، وہ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جاتا ہے اس کا ڈاکٹر کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور جن کا میرٹ نہیں بنتا تو اگین ان کے پاس پھر اور بھی فیلڈ ہوتی ہیں، لیکن ہم فی الحال میڈیکل کی بات کر رہے ہیں. نرسنگ اور ہسپتال میں کام کرنے کے لیے عملے کی تربیت کے لیے بھی ادارے قائم. اب جس کا بیٹا ایف ایس سی کے بعد میڈیکل میں ڈاکٹر میں میرٹ نہیں بنا تو پھر اس کے اگر گرلز ہیں تو ان کے پاس ایک آپشن موجود ہوتی ہے اور نرسنگ میں آ سکتی ہیں، اور بوائز کے پاس موجود ہوتی ہے آپریشن تھیٹر، او ٹی یا لیب کے حوالے سے کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی شک نہیں بیٹا، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ ڈاکٹر ہی ہائیلی پیڈ پروفیشن ہے. عزت، دولت، شہرت سب کچھ یقیناً ڈاکٹرز کما رہے ہیں. اور اگر ڈاکٹر اچھا ہو تو اس کے ہاتھ میں شفا بھی ہوتی ہے.
یا بیٹا میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، جو اچھے بچے ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ ہمارے ایک بڑا گھسا پیٹا فکرہ ہے کہ میں ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں سب کی بات تو نہیں کرتا، میجورٹی وہی ہے جو ڈاکٹر اور کسائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بچر کساب ہی بن جاتے ہیں، کھالی اتارتے ہیں مریض کی۔ دیکھیں بیٹا ٹھیک ہے، پیسہ کمانا آپ کا حق ہے، لیکن بیٹا کوئی انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، حقوق العباد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر 10 مریض پیسے لے کے دیکھ رہا ہے تو اس کو موت تو نہیں آ جائے گی اگر کسی ایک مستحق کو مفت بھی دیکھ لے 10 کے بعد، لیکن موسٹلی ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے، بہت کم ہوتے ہیں جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اور بیٹا جو مخلص ہوتے ہیں، جو غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو اللہ یقین ان کے ہاتھ میں شفا بھی دیتا ہے۔ اللہ کو ڈاکٹر بنائے، اور ڈاکٹر بھی وہ بنائے جس کے ہاتھ میں شفا ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پیسے ہی کو نہیں، دکھی انسانیت کی واقعی خدمت بھی کرے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میڈیکل شعبہ ہو گیا۔ ایف ایس سی کے بعد ہوتا ہے بیٹا میڈیکل کالج میں داخلہ، انٹری ٹیسٹ کے بعد، اور 5 سال کا کورس، اگر وہ کامیاب سے کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر۔ اس کے بعد چلیں جی آگے انجینئرنگ کی تعلیم۔ ڈاکٹر کے بعد جو دوسرا ہمارے ہاں موسٹ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے انجینئر سمجھا جاتا ہے۔ انجینئرنگ کی پھر آگے کئی قسمیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان میں عام طور پر جو بوائز کی پہلی چوائس ہوتی ہے، میلز کی، وہ انجینئرنگ ہی ہوتی ہے۔ یہ بیٹا بالکل میڈیکل کی طرح ہی ہے کہ جس طرح میڈیکل میں دیکھا تھا ایف ایس سی کے بعد داخلہ ملتا ہے انٹری ٹیسٹ کے بعد، تو بالکل بیٹا انجینئرنگ میں بھی ایسا ہی ہے کہ کم از کم ایف ایس سی تعلیم ہونی چاہیے، اور ایف ایس سی کے بعد ہی داخلہ ملتا ہے۔ اور یہاں اگین بالکل اسی طرح سے انٹری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن کمپیریٹیولی میڈیکل کی نسبت تھوڑا سا، زیادہ تو نہیں، تھوڑا سا میرٹ کم ہوتا ہے۔ جب آپ انجینئرنگ میں آتے ہیں بیٹا تو اس کی مدت 4 سال ہے، یعنی ایف ایس سی کے بعد 4 سال لگتے ہیں انجینئر بننے میں۔ اگر آپ کامیابی سے کر لیتے ہیں تو پھر آپ انجینئر کہلاتے ہیں۔ جس طرح بیٹا میڈیکل کی ڈیفرنٹ فیلڈ ہوتی ہیں، ڈاکٹر تو بہت سے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اپنا اپنا شعبہ ہوتا ہے نا، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اس کے بعد۔ ایسے بیٹا انجینئر بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ڈیفرنٹ شعبے ہیں، ہر ایک میں اپنے اپنے انجینئرز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے ڈیفرنٹ پولی ٹیکنیک ادارے بنائے گئے ہیں ہمارے یہاں انجینئرنگ کے لیے۔ انجینئرنگ کالجز ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، جہاں پہ انجینئرز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آگے کس میں لکھی ہوئی ہیں، سول میں بھی انجینئر ہو سکتا ہے، سول انجینئر ہو سکتا ہے، مکینیکل انجینئر ہو سکتا ہے، الیکٹریکل انجینئر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کان کنی جو کرتے ہیں بیٹا، جو مائننگ کرتے ہیں، ان کے اپنے انجینئرز ہوتے ہیں۔ اور اس طرح صرف یہ تو 3-4 دی گئی ہیں، بہت سی اور بھی شاخیں ہیں انجینئرنگ کی، ایک وسیع فیلڈ ہے انجینئرنگ۔ تو ہمارے یہاں بیٹا ڈاکٹر کے بعد انجینئرنگ کی فیلڈ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور بوائز کو خاص طور پر۔ آگے چلیں جی قانون کی تعلیم، جس کو آپ لا کہتے ہیں، جس کو LLB کہتے ہیں، جس کو جو کرنے کے بعد انسان وکیل یا ایڈوکیٹ بن جاتا ہے۔ اردو میں کہیں گے وکیل بیٹا، انگلش میں کہیں گے ایڈوکیٹ۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا علامہ اقبال قائد اعظم کے والے سے کہ وہ بیرسٹر تھے۔ تو بیٹا بیرسٹر ایڈوکیٹ میں فرق یہ ہوتا ہے، جس نے پاکستان سے LLB پاس کی، لا کیا، اس کو ایڈوکیٹ کہیں گے، اور جو باہر کے ملک سے انگلینڈ سے کر کے آیا اس کو بیرسٹر کہیں گے۔ چیز ایک ہی ہے، دونوں ہی لا کی گریجویشن ہے، یعنی LLB کریں تو وہ گریجویٹ آف دا لا ہوگا، اور جو بیرسٹر ہے وہ بھی گریجویٹ آف دا لا ہی ہوتا ہے۔ فرق ہی ہے، اس کے پاس باہر کی ڈگری ہوتی ہے۔ جی، دنیا کے تمام ممالک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور اپنے شہریوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے قانون کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، قانون کس لیے ہوتا ہے بیٹا؟ جو ملکی قانون کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، وہ عوام کے لیے ہوتا ہے، عوام کو بتایا جاتا ہے کیا چیز جرم ہے، کس جرم کی کتنی سزا ہے، اور کس جرم کی سماعت کون سا جج کرے گا یا کون سی عدالت کرے گی۔ اس کو بیٹا لا کہتے ہیں۔ جن معاشروں میں لا پہ عمل درآمد ہوتا ہے، وہاں امن سکون ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، اور جن معاشروں میں قانون نہیں ہوتا یا قانون پہ مؤثر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو وہاں بیٹا افراتفری بھی ہوگی، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہوگی، جس کو سمپل انگلش میں کہہ دیتے ہیں مائٹ از رائٹ۔ ٹھیک ہے جی، لیکن بیٹا ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، المیہ ہے کہ قانون کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ یعنی کسی پر جب مقدمہ قائم کیا جاتا ہے تو 2 باتیں ہیں نا، یہ بھی ہو سکتا ہے مقدمہ سچا ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے مقدمہ جھوٹا ہو۔
صرف مخالف کو پھنسانے کے لیے مقدمہ بنایا جائے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال جس کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے، خواہ مقدمہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، اس کو بیٹا ملزم کہتے ہیں. ملزم کا حق ہوتا ہے اپنی صفائی پیش کرنا. ٹھیک ہے بیٹا. قانون یہ کہتا ہے کہ جس پہ الزام لگایا جائے گا اس کو ملزم کہیں گے، انگلش میں ایکیوزڈ کہیں گے. مجرم نہیں بیٹا، ذہن میں رکھیں. ملزم مجرم کا فرق ہی سمجھے. جس پہ جرم ثابت ہو جائے اس کو مجرم کہتے ہیں، وہ تو جرم ثابت ہو گیا نا. لیکن جس پہ صرف الزام لگایا جائے اس کو ملزم یا ایکیوزڈ کہتے ہیں. اور الزام سچا بھی ہو سکتا ہے، الزام جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں موسٹلی جھوٹے الزام ہی لگائے جاتے ہیں. تو اس لیے بیٹا قانون کہتا ہے کہ جس پہ الزام لگایا جائے اس کو حق ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، اپنے آپ کو کلیئر کرے، اپنی ڈیفینس میں کچھ کہے. اور بیٹا اب اس کو نہیں پتا میں نے اپنے حق میں بات کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے پھر وکیل کیا جاتا ہے، وکیل مقرر کیا جاتا ہے. وکیل نے قانون پڑھا ہوتا ہے، وہ قانون کو جانتا ہے، عدالتی طریقہ کار کو جانتا ہے. تو جو کلائنٹ ہوتا ہے جس کے خلاف مقدمہ ہو وہ پھر وکیل کے پاس جائے گا اور وکیل اس کے کیس کو پیش کرے گا. اچھا، دونوں کا وکیل ہوگا. جس نے مقدمہ کیا وہ بھی وکیل کرے گا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، اور جس کے خلاف مقدمہ کیا گیا ظاہر ہے وہ بھی وکیل کرے گا. تو ظاہر عدالت میں دو پارٹیز ہوتی ہیں نا، ایک جس نے کیس کیا، ایک جس کے خلاف پیش کیا گیا. وکیل دونوں طرف سے ہوں گے. اور وہ بیٹا وکیل کون ہوتا ہے؟ ایڈوکیٹ. جس کے لیے پاکستان میں کیا ہے، پہلے ہوتا تھا بیٹا بی اے بی ایس سی کے بعد 3 سالہ لا ہوتا تھا. لیکن اب یہ کیا گیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد یعنی ایف ایس سی کے بعد 5 سالہ کر دیا گیا. بالکل وہی بات ہے جس طرح ایف ایس سی کے بعد آپ میڈیکل کالج میں داخلہ لے کے ڈاکٹر بنتے ہیں، اور انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے کر بیٹا ایف ایس سی کے بعد آپ انجینئر بنتے ہیں. بالکل ویسے ہی آپ لا کالج میں داخلہ لینے کے بعد ایف ایس سی کے 5 سال بعد وکیل بنتے ہیں، قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اچھا جو بیٹا ججز ہوتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں وہ بھی وکیلوں میں سے ہی بنتے ہیں. یعنی جس طرح وکیل کے لیے ایل ایل بی کرنا ضروری ہے. ایل ایل بی بیٹا بیچلر آف لا. اب آپ پوچھیں گے ایل ایل بی بیچلر آف لا کیسے بنا؟ تو بیٹا ایکچولی لیٹن ٹرم ہے لیگس لیچس بیچلر. تو اس حوالے سے یہ لیٹن ٹرم ہے ایل ایل بی، لیکن انگلش میں آپ سمپل یو کین سے بیچلر آف دا لا. تو جس سے وکیل بننا ہو اس کے لیے بھی لا کرنا ضروری ہے، ایل ایل بی کرنا ضروری ہے. اور جس سے جج بننا ہو اس کے لیے بھی ایل ایل بی کرنا ضروری ہے، اور کم از کم 2 سالہ وکالت بھی ضروری ہے. یعنی وکیل ہی جج بن سکتا ہے، کوئی دوسرا جج نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. قانون کی تعلیم کے لیے گریجویٹ طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے. کس طرح بیٹا؟ جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا پہلے ہی ہوتا تھا گریجویشن بی اے بی ایس سی کو کہتے ہیں. بی اے بی ایس سی کے بعد 3 سالہ لا ہوتا تھا. تو اس لیے بیٹا لکھا ہوا ہے کہ گریجویشن کے بعد داخلہ دیا جاتا ہے. یہ بیٹا حالانکہ کتاب نئی ہے، باتیں پرانی لکھی ہوئی ہیں. پہلے یہ تھا گریجویشن کے بعد 3 سالہ ہوتا تھا، لیکن ذہن میں رکھیں اب ایسا نہیں ہوتا. اب گریجویشن کے بعد داخلہ نہیں ہوتا، اب انٹرمیڈیٹ یعنی ایف اے ایف ایس سی کے بعد ہی داخلہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے 5 سال کے لیے. یعنی پہلے گریجویشن کے بعد 3 سالہ لا ہوتا تھا، اب انٹرمیڈیٹ ایف اے ایف ایس سی کے بعد 5 سالہ ہوتا ہے. اگر بیٹا آپ لا میں آتے ہیں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ کو گریجویٹ ہونا چاہیے. بے شک ایف اے ہوں، ایف ایس سی ہوں، ایف ایس سی میڈیکل ہوں، ایف ایس سی انجینئرنگ ہو یا آئی کام ہو، بس شرط یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ یا اس کے ایکویولنٹ تعلیم ہو. ٹھیک ہے جی. ایل ایل بی کے بعد بیٹا آگے ایل ایل بی ابھی آپ کو بتایا یہ لا کی بیچلر ڈگری ہے، یعنی ایکول ٹو گریجویشن ہوتی ہے. اس کے بعد ایل ایل ایم بھی ہوتا ہے جو لا کی ماسٹر ڈگری ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایل ایل بی ڈی بھی ہوتا ہے جس کو آپ لا کی پی ایچ ڈی ڈگری کہتے ہیں، یعنی جو لا کا پی ایچ ڈی ہوگا اس کو ایل ایل ڈی کہیں گے. اس کے علاوہ بیٹا کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے تو شریعہ لا یعنی اسلامک لا کے حوالے سے بھی ڈگریز کرائی جاتی ہیں. پاکستان میں بیٹا بہت سی یونیورسٹیز میں شریعہ لا کے حوالے سے بھی کروائی جا رہی ہیں. آگے چلیں جی. ایگریکلچر، زراعت. ہم بیٹا پڑھ رہے ہیں پاکستان کے پروفیشنل ٹیکنیکل ادارے. تو پہلے ہم نے دیکھا میڈیکل، پھر انجینئرنگ، پھر لا، اب آ جائے ایگریکلچر کی طرف. اس کی بھی اہمیت کیا ہے آپ جانتے ہیں. پاکستان بنیادی طور پر ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. ہم ایک زرعی ملک ہی ہیں بیٹا. زیادہ تر آبادی ہماری دیہاتوں میں ہی رہتی ہے اور دیہات سے ہی بلونگ کرتی ہے. جو بیٹا ہم پیسہ کماتے ہیں
وہ بھی زیادہ تر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایگریکلچر سے ہی آتا ہے. ڈائریکٹلی بیٹا کس طرح جو کسان ہے وہ تو ایگریکلچر. انڈائریکٹ کس طرح جو کھاد بنا رہا ہے, جو ٹریکٹر بنا رہا ہے, جو ٹیوب ویل لگا رہا ہے, جو سپرے بنا رہا ہے, جو سپرے کے انسٹرومنٹس بنا رہا ہے, یہ ساری چیزیں ریلیٹ تو زراعت سے ہی کرتی ہیں نا. تو ہماری ملک کی زیادہ تر آبادی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی زراعت سے منسلک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہمارے ہاں زرعی تعلیم کی ایک اہمیت ہے. وجہ یہی ہے جو بیٹا ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری ملک کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ آج بھی دیہات میں. دیکھیں بیٹا شہر اور دیہات دو ہوتے ہیں نا. ہماری زیادہ آبادی آج بھی دیہاتوں میں رہتی ہے, شہروں میں آبادی کم ہے. اور جو دیہاتوں میں رہتی ہے تو ظاہر ہے وہاں مرکزی پیشہ ان کے پاس کیا ہے, کھیتی باڑی ہی ہے, ایگریکلچر ہی ہے. تو پاکستان میں بیٹا ہو کیا آ رہا ہے, کیونکہ یہاں بیٹا تعلیم کی کمی ہے تو آج بھی کھیتی باڑی کے لیے پرانے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کسان کے بیٹا پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں, اس کی محنت بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن پیداوار آؤٹ پٹ کم آتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے. تو اس لیے بیٹا پاکستان میں خاص اہمیت ہے زرعی تعلیم کی کہ زرعی تعلیم کے ادارے قائم کیے گئے ہیں بیٹا. زرعی کالجز ہیں, ایگریکلچر کالجز ہیں, ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں. خاص طور پر فیصل آباد کی جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے بیٹا وہ پاکستان کا بہترین تعلیمی ادارہ ہے زراعت کے حوالے سے, جہاں ایگریکلچر کی تعلیم دی جاتی ہے کہ فصلوں کے لیے کیا بہترین طریقے ہو سکتے ہیں کہ کم محنت سے, کم سرمایے سے زیادہ اچھی فصل ہو سکے. یعنی وہی بات کہ جو ایگریکلچر میں ایڈوانسمنٹ ہے وہ ہم سیکھتے ہیں زرعی تعلیم میں. تو وہی بات جو میں نے شروع میں کی, ہم صرف ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں بیٹا, ایسی بات نہیں ہے. اگر زرعی تعلیم حاصل کی ہو تو اس کا بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے, کیونکہ پاکستان میں اس کی ضرورت بھی ہے. جب تک ہم زراعت میں جدید طریقوں کو نہیں اپنائیں گے بیٹا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے چلے جی بزنس اور کامرس کی تعلیم. ایک بچے نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ جی اسے بننا ہی بزنس مین ہے, اور زیادہ تر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے والد بزنس میں ہوتے ہیں. تو بچوں کو کہتے ہیں بچہ آپ نے نوکری نہیں کرنی, آپ نے بزنس میں ہی آنا ہے, بس تعلیم حاصل کر لیں پھر آپ نے بزنس میں آنا ہے. تو وہ شروع سے ہی پھر بزنس اور کامرس بھی بیٹا بزنس کو ہی کہتے ہیں, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹریڈ, تجارت, کامرس. تو وہ جنہوں نے آگے چل کے بینکنگ میں جانا ہو, بینک کے شعبے میں جانا ہو, یا دفتری امور میں کام کرنا ہو یعنی آفیسز کے والے سے, یا تشہیر جس کو آپ انگلش میں ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں اس طرف آنا ہو, تجارتی انتظامات کرنے ہو, ڈائریکٹ تجارت میں آنا ہو, ٹیکسٹائل کے شعبے میں آنا ہو, تو پھر وہ کون سی ڈگری لیتے ہیں بیٹا, پھر وہ کامرس کی ڈگری لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کو بی بی اے بھی کہا جاتا ہے, یہ بی بی اے ہے, بی کام بھی ہے, اور پھر یہ بی بی اے کام بیٹا گریجویشن لیول پر ہوتا ہے, ماسٹر لیول پر ایم کام اور ایم بی اے وغیرہ. یعنی یہ وہ لیتے ہیں جنہوں نے آگے چل کے بزنس میں جانا ہو, بجائے اس کے کہ بزنس میں جانے کے بعد سیکھنا شروع کریں, وہ شروع سے ہی بزنس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے بیٹا گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ یعنی نجی کہتے ہیں پرائیویٹ کالجز نے بھی جگہ جگہ کامرس کالج بنائے ہوئے ہیں, سرکاری سیکٹر میں بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. کیونکہ جس سے بیٹا آگے جانا ہی اپنے بزنس میں ہے تو وہ پھر میڈیکل, انجینئرنگ یا لاء کی تعلیم حاصل نہیں کرے گا, وہ شروع سے ہی بزنس کی تعلیم حاصل کرے گا. آگے چلے بیٹا کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی, آئی ٹی جس کو کہتے ہیں. بہت ہی سمپل سی بات بیٹا, آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے. بڑی سمپل سی بات ہے بیٹا, آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے. آج کے دور میں جس کو کمپیوٹر نہیں آتا اس کو ان پڑھ اور جاہل ہی سمجھا جائے گا. دوبارہ دہراتا ہوں, آپ کتنے بھی تعلیم یافتہ ہیں لیکن اگر آپ کمپیوٹر سے ماہر نہیں ہیں, یعنی کمپیوٹر کی آپ کو سکل نہیں آتی, کمپیوٹر کی بنیادی چیزیں نہیں آتی, تو اعلیٰ ترین تعلیم کے باوجود بھی آپ کو ان پڑھ ہی سمجھا جائے گا. آپ کے جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو آئی ٹی کی بنیادی چیزیں آنا ضروری ہے. آپ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا روزگار ہے, تو بھی آپ کو آئی ٹی کی چیزیں آنا ضروری ہے, کیونکہ بیٹا اب ہر چیز آئی ٹی پہ چلی گئی ہے. اب کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں کمپیوٹر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی, کمپیوٹر ہو گیا, لیکن جب کا انٹرنیٹ آیا اور کمپیوٹر میں انٹرنیٹ آیا تو پھر اب اس کو ہم کہہ دیتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی, یعنی کمپیوٹر پلس یا کمپیوٹر ود انٹرنیٹ کین بی کالڈ دا انفارمیشن ٹیکنالوجی.
کمپیوٹر بیٹا صرف حساب کتاب کی مشین نہیں، ویسے آپ جانتے ہیں کمپیوٹر حساب کتاب کو کہتے ہیں۔ آج کا دور کمپیوٹر کا جو ہے یہ آئی ٹی ٹول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہی مثالیں لیں بیٹا، میں اپنے آفس میں سے آپ کو کلاس دے رہا ہوں، آپ اپنے گھر بیٹھ کے علم سیکھ رہے ہیں، کلاس لے رہے ہیں، تو کمپیوٹر کی وجہ سے ہی ہے نا۔ تو کمپیوٹر تو میرے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے، لیکن ہمارا رابطہ کس کے ذریعے ہے؟ آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ تو آج کمپیوٹر صرف حساب کتاب کی مشین نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو تعلقات ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا آج کی دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، گلوب دنیا کو کہتے ہیں۔ گاؤں میں نا گھر کلوز ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ویل اویئرڈ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی آج دنیا بھی گلوبل ویلیج ہے۔ یعنی بیٹا آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، اپنے ساتھ والے کمرے میں بھائی بہن کو میسج کرنا ہے آپ نے، ویسے یا واٹس ایپ وغیرہ یا سوشل میڈیا کہہ لیں، فیس بک کہہ لیں، ٹویٹر کہہ لیں، انسٹاگرام، واٹس ایور، تو آپ ساتھ والے کمرے میں میسج بھیجیں گے ٹائم اتنا ہی لگے گا، اور اگر آپ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں میسج بھیج رہے ہیں ٹائم اتنا ہی لگے گا۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں نا ٹائم اینڈ ڈسٹینس ڈزنٹ میٹر، اب ٹائم برابر لگے گا۔ اب فاصلوں کی اہمیت نہیں رہی، دنیا گلوبل ویلیج بن گئی۔ کس کی وجہ سے؟ آئی ٹی کی وجہ سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ آج بیٹا ہر شعبے میں کمپیوٹر ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے آج کی دنیا میں۔ اب سمپل مثال دو بیٹا، بینک میں آپ کو تو پتہ ہی خیر نہیں ہوگا، جب ہم لوگ جوان تھے بینک سے پیسے لینے ہوتے تھے، چیک کاٹتے تھے، بینک جاتے تھے، لائن لگتے تھے، ٹوکن ملتا تھا، ایک لمبا پروسیس تھا، 4-5 لوگ انوالو تھے، کوئی 20-25 منٹ بعد چیک کیش ہوتا تھا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اے ٹی ایم کارڈ ہے، اب بینک میں جاتے ہی نہیں ہیں، آپ اے ٹی ایم کارڈ مشین میں ڈالتے ہیں، پیسے نکل آتے ہیں۔ ایون بینک بند ہے، شام ہے، رات ہے، سنڈے ہے، پہلے ورکنگ آور کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ تو یہ آئی ٹی ہے نا، آئی ٹی کی بدولت ہے، ٹھیک ہے جی۔ بک پہ آئیں تو موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ بیٹا کہتے ہیں کمیونیکیشن، جس میں آپ کا ریڈیو آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، یعنی جس کے ذریعے سے پیغام منتقل کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ذریعہ ابلاغ۔ اور رسل و رسائل بیٹا یہ اخبار رسالے وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اس حد تک ترقی کر چکے ہیں کہ دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے، جس کو بیٹا میں نے ابھی بتایا، جس کو میں نے گلوبل ویلیج کا نام لیا، کہ اب یعنی آپ اپنے گھر بیٹھ کے آپ کے ٹیلی ویژن پہ آپ پاکستانی چینل بھی دیکھ رہے ہیں، آپ انڈین چینل بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں کسی بھی ملک میں کہیں بھی میچ ہو رہا ہے آپ لائیو اپنے گھر بیٹھ دیکھ رہے ہیں۔ تو فاصلوں کی تو اہمیت ختم ہو گئی۔ کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اس میدان میں بہت اہم کردار ادا کریں۔ کس میدان میں بیٹا؟ آپس میں کنیکشن کرنے میں، رابطہ کرنے میں۔ تو کمپیوٹر صرف حساب کتاب کی مشین نہیں ہے، کمپیوٹر صرف اس لیے نہیں کہ اس میں آپ ڈیٹا سیو کر رہے ہوتے ہیں، معلومات سیو کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے آپ تمام دنیا میں رابطے میں ہیں۔ جس طرح اس وقت بیٹا آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں اور میں اپنے آفس بیٹھ کر آپ سے رابطے میں ہوں، یہی بالکل بات۔ اس کی بدولت زندگی میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں بیٹا۔ اب ہر چیز میں کمپیوٹر موجود ہے۔ میں نے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کتنے کمپیوٹرز ہیں، تو بہت سو نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک کمپیوٹر ہے، اور کسی نے کہا ایک بھی نہیں ہے۔ حالانکہ بیٹا ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں جب آپ آئی ٹی کی بات کریں، جب آپ ٹی وی کو ریموٹ سے استعمال کریں تو وہ ایک طرح کا کمپیوٹر ہی ہو گیا نا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے پاس بیٹا جو موبائل ہے، یہ چھوٹا سا موبائل، آپ جانتے ہیں بیٹا یہ کہنے کو تو موبائل ہے، لیکن اس کے اندر ایک پورا آپریٹنگ سسٹم موجود ہے، یہ پورا کا پورا کمپیوٹر ہے نا۔ یہ کہنے کو تو موبائل ہے، لیکن یہ پورا کمپیوٹر اس کے اندر موجود ہے آپ کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے پاس اوون ہے تو وہ کمپیوٹرائزڈ ہی ہے، آپ چیز رکھتے ہیں، بٹن دیتے ہیں، کمانڈ دیتے ہیں تو وہ سالن گرم ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر کمپیوٹرائز واشنگ مشینیں ہوتی ہیں، آپ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں، خود ہی پانی ڈالتی ہے، خود ہی دھوتی ہے، خود ہی سکھاتی ہے اور آپ کو کپڑے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو الیکٹرانکس گیجٹس ہیں یہ سارے کمپیوٹر بیسڈ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج آپ زندگی کے ہر شعبے میں، گھر کی ہر چیز میں کمپیوٹر موجود ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، میڈیکل ہو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ ٹیچنگ ہو، وہ نرسنگ ہو، وہ اب کوئی بھی انڈسٹری ہو، ایگریکلچر ہو، اب کوئی بھی شعبہ بغیر کمپیوٹر کے نہیں ہے۔ تو جس سے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آج کمپیوٹر وقت کی ضرورت ہے، اور پڑھا لکھا وہی ہے جس کو کمپیوٹر آتا ہے۔ آگے چلیں بیٹا، تو وہی بات لکھی آپ کی بک میں، کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسے علوم ہے جن کی تعلیم وقت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں بیٹا آج بھی کمپیوٹر کا دور ہے، اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ
کمپیوٹر کی اہمیت میں کمی نہیں ہوگی، یاد رکھیے اضافہ ہوگا. ود دا پیسج آف ٹائم کمپیوٹر کی اہمیت میں اضافہ ہوگا. یہی وجہ بیٹا پاکستان میں حکومت اور پرائیویٹ ادارے جو ہیں ہر جگہ کمپیوٹر کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے. جہاں آپ ایف ایس سی کر رہے ہوتے ہیں وہاں آئی سی ایس کی کلاسیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی کمپیوٹر کے ساتھ انٹرمیڈیٹ، آگے بی ایس اور پھر ایم ایس یا بی ایس سی کمپیوٹر سائنس اور ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس وغیرہ. ٹھیک ہے بیٹا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، ایک اکثر پوچھا جاتا ہے جی ہم کس فیلڈ میں جائیں. آپ مختلف فیلڈز پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ہی فیلڈ ریکمینڈ کروں گا بیٹا. صرف اپنی پسند نہیں دیکھی جاتی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے آنے والا وقت کس چیز کا ہے. تو میں تو ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو ایک ہی فیلڈ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ آئی ٹی میں ہی آئیں. ٹھیک ہے. آنے والے وقت میں بیٹا سب ڈاکٹر نہیں بن جاتے، سب انجینئر نہیں بن جاتے، اور صرف ڈاکٹر انجینئرز ہی ملک نہیں چلا رہا ہے. جو ڈیمانڈ ہے، اگر آپ کو آئی ٹی کے کسی شعبے میں مہارت حاصل ہے تو آپ بہترین روزگار کما سکتے ہیں. آپ اپنے لیے، خاندان کے لیے، فیملی کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. تو مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے جی میں، یا کوئی پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ جی ہم بچے کو کیا کرائیں آگے، تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے آئی ٹی فیلڈ. ٹھیک ہے جی. آگے چلے بیٹا. نیکسٹ ہے ہوم اکنامکس. یہ ظاہر لڑکیوں کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. خواتین بھی بیٹا پڑھ لکھ کے معاشرے کی تعمیر ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، لیکن ظاہر بیٹا ان کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ گھر سنبھالنا ہی ہوتا ہے. ایک عورت کتنی بھی اس کے لیے یافتہ ہو جائے، لیکن بڑی سمپل سی بات میری بیٹیوں، اگر اس کو گول روٹی نہیں پکانی آتی تو وہ پھر وہ لڑکی تو نہیں ہے نا. وہ تو پھر بات نہیں بنی کہ خواتین کا پہلا کام بہرحال گھرداری ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے لیے اسپیشل ہوم اکنامکس. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ نہیں کہتا صرف روٹیاں پکانے پہ لگی رہے، کیونکہ ذرا بیٹا ملک ایسے بھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے ملک کا جو بیٹر ہاف ہے نا وہ خواتین ہی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ یقیناً اپنا کردار ادا کرتی ہیں ملک کی تعمیر و ترقی میں، کرنا بھی چاہیے، لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو گھر کے کام نہ آتے. ٹھیک ہے جی. تو ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا، کوئی بھی معاشرہ خواتین کو انوالو کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بدولت جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر کا بجٹ بنا کر بہتر انداز سے چلا سکتی ہیں. دیکھیں بیٹا وسائل تو محدود ہوتے ہیں نا، ہمارے لمیٹڈ سورسز ہوتے ہیں. اب ہوتا کہ اگر ایک عورت ان پڑھ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ اس کے پاس گھر کا بجٹ ہے، پہلے 5-6 دن 10 دن بہت اچھے، اگلے 10 دن ایوریج، اور آخری 10 دن کچھ ہے ہی نہیں. اب جی میاں کو کہا جا رہا ہے خاوند کو ادھار لے کے آئے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں، پیسے ختم ہو گئے کیونکہ وہ اسے مینیج نہیں کرنا آیا. لیکن ایک پڑھی لکھی خاتون جو ہوم اکنامکس کو جانتی ہے، اس کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا، وہ اپنے سورسز کے مطابق ہی خرچہ کرے گی، اور نہ صرف پورا مہینے چلا لیتی ہیں خواتین بلکہ 4 پیسے بچا بھی لیتی ہیں، کیونکہ بیٹا مشکل وقت بتا کے نہیں آتا. دیکھیں بڑی سمپل سی بات بیٹا، گھر کی سربراہ تو خاتون ہی ہے نا. بندے نے تو زیادہ تر باہر ہی رہنا ہوتا ہے، کما کے لانا ہے. دیکھیں اللہ نے بیٹا تقسیم کر دیا کام. مرد کا کام ہے باہر سے کما کے لانا، ٹھیک ہے، عورت کا کام ہے گھر چلانا. تو کیونکہ گھر خاتون نہیں چلانا ہوتا ہے، تو اگر اس نے ہوم اکنامکس کی اچھی تعلیم حاصل کی ہے تو گھر کو بہتر انداز سے چلا سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہی بات آگے بیٹا، تعلیم یافتہ خواتین گھریلو کام کاج اور بچوں کی تشکیل اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. بچوں کے لیے ویسے 2 بات بیٹا، ایک تو یہ کہ گھرداری کا نظام چلانا، دوسرا آپ جانتے ہیں کہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہے. بچے کا پہلا اسکول، پہلی اکیڈمی، پہلا ادارہ کیا ہے؟ ماں کی گود. اور میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا بیٹا، جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے نا، وہ کچی مٹی کی مانند ہوتا ہے، اس کی جو چاہے شیپ بنا دے، کچی مٹی ہے نا. لیکن جب مٹی پک جاتی ہے، اب آپ جو شیپ بن گئی، اچھی بن گئی تو ہمیشہ کے لیے بن گئی، بری بن گئی تو ہمیشہ کے لیے بن گئی. اب آپ وہ شیپ سٹرکچر تبدیل نہیں کر سکتے، مٹی سوکھ گئی. تو بچہ جب کچی مٹی کی مانند تھا تو ماں کی گود میں تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے بیٹا ماں بہترین درسگاہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم صرف ایک مرد کی تعلیم ہوتی ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم پورے کنبے اور خاندان کی تعلیم ہوتی ہے. کہ بچوں کی پہلی درسگاہ ماں تھی، اور بیٹا ماں نے جو ابتدائی تربیت کر دی نا، جو ابتدائی تربیت کر دی وہ ساری زندگی کام آتی ہے. بچے کی شخصیت بن جاتی ہے جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے. اس کے بعد بیٹا جب بڑا ہو کے بچہ اسکول، کالج، اکیڈمی، یونیورسٹی جاتا ہے تو یاد رکھیں اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اکیڈمی کے سارے ٹیچرز مل کر بھی
उस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते जो माँ ने बचपन में बना दिया। ठीक है बेटा, तो इसलिए बेटा ख़वातीन की खसूसी तालीम के इदारे भी कायम किए जाते हैं और होम इकनॉमिक्स की तालीम भी दी जाती है, जो अमूर खानादारी यानी घर के मामलात के वाले से होता है, स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी और यूनिवर्सिटी लेवल पर। आगे चले बेटा, आपको तालीम देने की जिम्मेदारी असातिज़ा को होती है, तो फिर पहले असातिज़ा की अपनी तरबियत भी तो होनी चाहिए ना। देखिए, एक चीज़ मुझे आती है और बात है, मैंने आपको बतानी है ये और बात है, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। खुद आना और बात है, आगे बताना और बात है। तो बेटा तरबियत असातिज़ा, टीचर एजुकेशन का मतलब ये होता है कि असातिज़ा को तालीम दी जाए किस तरह से कि उन्हें पता हो कि आगे बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। इसके लिए बेटा स्कूल कॉलेज लेवल पर टीचर ट्रेनिंग के अपने इदारे कायम होते हैं। जब तक बेटा खुद एक टीचर माहिर नहीं होगा, मैं जो अभी आपको बताया, पढ़ना और बात है, उसको पढ़ाना, कम्युनिकेट करना, समझाना, मुंतकिल करना एक बिल्कुल दूसरी बात है, जिसके लिए बेटा टीचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है जी। तो आपकी बेटा जो बुक में ये स्लाइड में दिया हुआ है कि किसी भी मुल्क में टीचर्स को, असातिज़ा को ज़ाहिर बुनियादी किरदार अदा करना होता है, क्योंकि उन्होंने ही आगे नस्ल को टीच करना होता है, समझाना होता है। नई नस्ल को तालीम देना, उनको संवारना, उनको अपने अरूज तक लेके जाना टीचर की जिम्मेदारी है। इसलिए बेटा लफ्ज़ सिर्फ तालीम इस्तेमाल नहीं होता, लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? तालीम और तरबियत। टीचर ने सिर्फ किताब नहीं पढ़ानी होती बेटा, सिर्फ तालीम नहीं देनी होती, उसने स्टूडेंट्स की अमली तौर पर तरबियत भी करनी होती है। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत भी करनी होती है ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब हो सके। मुआशरे के समाजी ढांचे और माशी इस्तेहकाम की जिम्मेदारी भी उस्ताद पर आयद होती है। ठीक है, देखिए समाजी ढांचा यानी सोशल स्ट्रक्चर जो होता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मुआशी इस्तेहकाम कि तमाम लोग मुआशरे के अच्छे शहरी बन सकें, वो इस काबिल हो सकें कि बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें, वो मुल्क पर बोझ न बने नौजवान नस्ल, बल्कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सके, तो नौजवानों को इस सतह पर कौन लेकर आता है? उस्ताद लेकर आता है। ठीक है, अगर उस्ताद अहल होगा तो अपना काम आसानी से कर सकेगा, इस पैगम्बराना पेशे में सुरखरू होगा। और अगर उस्ताद खुद ही नहीं जानता कि बच्चों की तालीम और तरबियत किस तरह करनी है, तो फिर ज़ाहिर है बेटा मतलूबा मकासद हासिल नहीं हो सकेगी। तो वही बात बेटा आगे आ गई, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मयारी तालीम दी जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर खुद असातिज़ा की तालीम और तरबियत भी की जाए। देखिए बेटा टीचर, कॉलेज का जो टीचर है वो कम से कम MSc तो होता है, फिर PhD भी होते हैं, तो उनकी भी स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है, कोर्स के वाले से नहीं, टीचिंग मेथोडोलॉजी के वाले से, कि आपने पढ़ाना किस तरह से है। टीचिंग भी बेटा एक आर्ट है, जिस तरह फ़न मुसव्वरी या शायरी एक आर्ट है, तो टीचिंग भी एक आर्ट है जो समझाया जाता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सतह के मुख्तलिफ तरबियत इदारे और यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग करती हैं। आपको बेटा नाम भी बता दूं आपकी मालूमात के लिए, जो बेटा पहली से 5वीं तक पढ़ाते हैं उनकी टीचर ट्रेनिंग को कहते हैं PTC, प्राइमरी टीचर्स को PTC होता है। जो 6ठी से 8वीं तक के होते हैं उनको बेटा सिटी कहते हैं, वो जो उनकी ट्रेनिंग होती है। जो स्कूल में 9th 10th को पढ़ाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है SST यानी सीनियर स्कूल टीचर ट्रेनिंग, SST। और जो कॉलेज में पढ़ाते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, उसको कहते हैं SS यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो जो बेटा टीचर्स गवर्नमेंट स्कूलों या कॉलेजेस में होते हैं तो उनके लिए ये प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है। प्राइवेट में तो वैसे चल जाता है वैसे भी, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है जी। अब बेटा जिसने SST यानी सेकेंडरी स्कूल की ट्रेनिंग लेनी है या कॉलेज के लिए SS की लेनी है, तो वो इनमें दाखिला भी आमतौर पर ग्रेजुएशन के बाद मिलता है, यानी BA के बाद ही आप BEd कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे बेटा टीचर ट्रेनिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो खेलों और जिस्मानी तालीम की ट्रेनिंग भी टीचर्स को दी जाती है कि आपने बच्चों को किस तरह इन्वॉल्व करना है गेम में, और किस तरह जिसको आप हमली साबी सरगर्मियाँ कहते हैं उनमें इन्वॉल्व करना है, तो इसके लिए भी इदारे स्पेशल होते हैं। ठीक है जी। यहाँ बेटा आपको एक मज़ीद इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मज़ीद जानिए में कि
قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، QAED قائد کہہ لیں، پنجاب میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارہ، یہ بیٹا سرکاری ادارہ ہے گورنمنٹ کا، جہاں اسپیشل طور پر صرف اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اچھے استاد بن سکیں اور ایک نوجوان نسل کو اچھا مسلمان اور ایک اچھا پاکستانی بنا سکیں تاکہ وہ ذمہ دار شہری بنے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کچھ بنیادی چیزیں ہم نے دیکھی پاکستان میں پروفیشنل، ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے، پیج نمبر 62 اور 63 پر۔ امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس میں ذرا زبان مشکل سی تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آسان الفاظ میں آپ کے لیے بیان کروں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ہمیشہ آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لیکچرز اچھے لگ رہے ہیں اور آپ کو ان سے سمجھ آ رہی ہے تو پلیز اسے آگے دوستوں سے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ خود بیٹا کوشش کریں ترقی کے لیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔